अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन ख़बरें, इत्तलाआत और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल के बारे में एक अहम रिपोर्ट। इस व्लॉग में एक ही ख़बर डिस्कस करेंगे और वो है फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में कि वो ताहयात अपने ओहदे पर बराजमान रहना चाहते हैं, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ देना चाहते और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हैं और वही पाकिस्तान के खैर ख़्वाह हैं, उनके अलावा कोई और खैर ख़्वाह नहीं है। वो अक्ल कुल हैं और उनके अक्ल कुल होने को चैलेंज ना किया जाए। वो पाकिस्तान के स्याह व सफ़ेद के मालिक हैं, वो जो चाहें करें, उनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। वो किससे मिलते हैं, क्या मामला तय करते हैं, क्या डील करते हैं, बैरून मुल्क दौरों पर जाते हैं और उनसे वापसी पर भी कोई बात ना की जाए। ये है असल मसला और वो इसी एजेंडे पर कारबंद हैं। तो क्या वो इस एजेंडे पर चलते हुए क्या अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? ये है असल सवाल जिसका हम लेंगे जायज़ा। और एक बात ये कि हर हुक्मरान, हर डिक्टेटर आता है तो उसका एक डॉक्ट्राइन होता है, एक नज़रिया होता है, उसका एक एजेंडा होता है। तो जनरल साहब का एजेंडा क्या है? जनरल साहब का एजेंडा जो अब तक हमारे सामने आया है वो एक ही है और वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलना है, इमरान खान साहब को कुचलना है, सियासत के मैदान से उनको उठाकर बाहर फेंकना है, सियासी निज़ाम में दोबारा नहीं आने देना, उनको इलेक्शन में वो जीत भी जाएं तब भी उनको नहीं जीतने देना। और ये 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन वो हमारे सामने है। फॉर्म 47 जो तकसीम किया गया जाली, वो जनरल आसिम मुनीर साहब के हुक्म पर किया गया। इख्तलाफ राय मौजूद था, समझाने वाले मौजूद थे और बताने वाले मौजूद थे कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और एक जाली निज़ाम कायम कर दिया। अब उस जाली निज़ाम को बरकरार रखने के लिए तगदौ कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की धमकियां दे रहे हैं हर किसी को। और वो जो भी उनसे मिलता है, जो इमरान खान की बात करता है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इंसानी हकूक़ की, आइन की बालादस्ती की बात करता है, कानून की हुक्मरानी की बात करता है, वो उसके साथ उलझते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि जो उनसे मिलकर आते हैं वो बताते हैं। वो मुकामी लोग हों यानी कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले हों या फिर पाकिस्तान से बाहर जो हमारे गैर मुल्की मेहमान जाते हैं वो उनसे मिलते हैं तो वो भी आके यही रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि वो इमरान खान साहब का नाम सुनना नहीं चाहते। और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में वो घंटों लेक्चर देते हैं। और जब कोई गैर मुल्की मेहमान चला जाए तो अगर वो सवाल करे तो उसका जवाब जनरल साहब इतना लंबा देते हैं कि घंटा घंटा तक बोलते रहते हैं, सिर्फ इस मसले पे कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? असल मसला ये है, क्या उसमें कामयाब हो जाएंगे? तो मेरा ये ख्याल है कि वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। 17 अगस्त 1988 जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब को उनकी उस वक्त की फ़ौजी क़यादत में, जिसमें DGISI जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान थे, उस वक्त के DGISPR ब्रिगेडियर सालिक साहब थे और बहुत सारी हमारे सीनियर फ़ौजी अफसरान, फ़ौजी जर्नैल, वो C-130 के हादसे में वो दहशतगर्दी का शिकार हुए और जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। जनरल ज़ियाउल हक साहब का एक एजेंडा था, जनरल ज़ियाउल हक साहब का एक एजेंडा था और उनका एजेंडा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुचलना। और उन्होंने 11 साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुचलने की कोशिश की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को उन्होंने फांसी पे लटका दिया और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। और ये सारी दुनिया जानती है और उनके साथ काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स वो भी इस बात का इकरार करते हैं। और जिस सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी थी, उन्होंने भी मरने से पहले बता दिया कि ये ज़्यादती हुई है। इसलिए कब्र, वो कहते हैं जी, कब्र एक थी और बंदे 2 थे, उनमें से किसी एक ने कब्र में जाना था। और उसके लिए ज़ियाउल हक साहब चूँकि ताकतवर थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, पूरा कंट्रोल उनके पास था, जुडिशरी उनके कब्ज़े में थी, ब्यूरोक्रेसी उनके कब्ज़े में थी, पुलिस उनके कब्ज़े में थी, मीडिया उनके कब्ज़े में था और अदालत उनके कब्ज़े में थी। लिहाजा उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को रास्ते से हटा दिया और एक
ایسے مقدمے میں جس کی سزا چند مہینے سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایک پاکستان کے وزیر اعظم کو، منتخب وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا۔ تو ضیاء الحق صاحب بہت ہی آہستہ آہستہ اسی طریقے سے وہ بڑھ رہے تھے، 11 سال تک وہ برسر اقتدار رہے اور الیکشن اناؤنس ہو چکے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ پاکستان میں واپس آ چکی تھیں اور محمد خان جنیجو کی حکومت برطرف کر دی گئی تھی، اور یہ ضیاء صاحب نے کیا تھا۔ نگراں کابینہ آ چکی تھی، الیکشن اناؤنس ہو چکے تھے، لیکن اسی دوران جنرل محمد ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ C-130 میں انہیں اور ان کے دیگر ہمارے فوجی قائدین کو، فوجی قیادت کو امریکی سفیر سمیت جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنا دیا گیا، اور اس طریقے سے جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار رہی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 2 دفعہ وزیر اعظم بنی۔ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو بھی آپ کو معلوم ہے کہ شہید ہو گئی۔ پھر زرداری صاحب 1 دفعہ صدر بنے، پیپلز پارٹی کو حکومت ملی، اب پھر زرداری صاحب صدر ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضیاء صاحب چلے گئے، ضیاء صاحب اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی ہے اور کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، صوبے میں ان کی حکومت ہے، اور پیپلز پارٹی ایک تگڑی سیاسی جماعت کے طور پہ جو ہے وہ اب سندھ کی حد تک موجود ہے۔ اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز ہے۔ تو جنرل صاحب جو ہیں وہ بالکل ضیاء الحق صاحب کی طرح پاکستان تحریک انصاف کو کچلنا چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سزائے موت سے تو بچ چکے ہیں، لیکن ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور ابھی 9 مئی کا ایک مقدمہ پینڈنگ رکھا ہوا ہے، توشہ خانہ کا مقدمہ پینڈنگ رکھا ہوا ہے، لیکن جنرل عاصم منیر صاحب اپنے مقصد میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ ان کے خلاف، عمران خان کے خلاف بے بنیاد جھوٹے مقدمات ہیں، جس مقدمے میں سزا ہوتی ہے اعلیٰ عدالتیں ان کو رہا کر دیتی ہیں اور باعزت بری کر دیتی ہیں، اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب نے جنرل ضیاء الحق صاحب کی طرح اب تک جو 3.25 سال ان کے ہیں وہ کرش عمران خان اور ڈیمولش PTI اس پہ لگا دیے ہیں، اور ابھی بھی وہ اسی عمل پہ کاربند ہیں۔ ان سے جب بھی کوئی ملتا ہے تو وہ یہی بتاتے ہیں، اور آخری جو ان کا اس وقت شہرا آفاق دورہ برسلز کا اور وہاں پہ جو خطاب ہے وہ سہیل وڑائی صاحب نے بیان کر دیا ہے، تو اس میں بھی ان کا جو مکمل طور پر سہیل وڑائی صاحب کے علاوہ بھی جو میرے پاس معلومات ہیں اس میں بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف بھرپور قسم کا زہر اگلا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو کے رہے گا۔ 2 باتیں ہیں اس کی۔ ایک بات تو یہ کہ کیوں اتنا وہ پبلکلی کہہ رہے ہیں، نمبر 1 یہ کہ وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، اور کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں وہ عمران خان صاحب ان کی چھیڑ ہے اور ان کے سیاسی مخالفین ہیں، تو نواز شریف صاحب جو ہیں اور محترمہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، PTI کو راستے سے ہٹا دیا جائے، تو لہٰذا انہیں خوش کرنے کے لیے بھی جنرل صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ آرمی چیف وہ بن گئے تھے، اسی بنیاد پہ بنے تھے اور اسی گارنٹی کی بنیاد پہ بنے تھے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ لندن پلان تھا جس کے تحت نواز شریف صاحب نے آرمی چیف بنانا تھا جنرل صاحب کو، اور جنرل صاحب نے جواباً PTI کو کرش کرنا تھا۔ اب تک کی جو 3.25 سال ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ اسی طریقے سے کام ہو رہا ہے، اور فارم 47 جعلی سرکار ہارے ہوئوں کو اقتدار دے دیا گیا، اور جو جیتے ہوئے ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ یہ تو حقیقت ہے اب تک کی۔ ابھی تک لیکن بدقسمتی جنرل صاحب کی اور خوش قسمتی عمران خان کی ہے کہ ابھی تک پاکستان کے عوام جو ہیں وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور جنرل ضیاء الحق صاحب کی نسبت جنرل عاصم منیر صاحب کو کہیں زیادہ مزاحمت کا سامنا ہے، اور وہ ہے عوامی مزاحمت، اور دوسرا ہے عمران خان صاحب کی آواز۔ عمران خان صاحب کی آواز کو دبایا نہیں جا سکا، اور پھر یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ 2 اخباروں کا زمانہ نہیں جنرل ضیاء الحق صاحب کی طرح کا، اور اس وقت بھی اخباروں کا زمانہ تھا، خبر نہیں چھپ سکتی تھی۔ اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی 11 سال تک مزاحمت کرتی رہی، اس کے کارکنان، ان کو کوڑے بھی مارے گئے، قید خانوں میں بھی ڈالا گیا، مقدمات بھی قائم کیے گئے، بہت کچھ کیا گیا، لیکن وہ اپنے پاکستان پیپلز پارٹی قائم ہے۔ اس دوران ایک اور واقعہ ہوا، اور وہ تھا
الذوالفقار تنظیم بنا لی پاکستان پیپلز پارٹی نے، مرتضیٰ بھٹو صاحب نے، جو کہ بیٹے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے، محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی۔ المرتضیٰ تنظیم بنائی گئی، الذوالفقار تنظیم بنائی گئی، اور اس نے ایک طیارہ اغوا کر لیا، طیارہ اغوا کر کے کابل لے گئے، اور وہاں سے پھر انہوں نے اپنے جو قیدی تھے، سیاسی قیدی، وہ رہا کروائے، اور اس میں ایک فوجی افسر کو گولی بھی ماری گئی ہائی جیکنگ کے دوران، اور کابل ایئرپورٹ پہ، آئی تھنک میں ریکال کروں تو میرا غلط نہیں ہوگا، تو یہ سب کچھ کیا گیا، اور پھر انہوں نے اپنے بہترین 56 قیدی جو ہیں وہ آزاد کروائے، سیاسی قیدی، سیاسی رہنما، اور وہ پاکستان سے باہر ان کو بھیجا گیا۔ ضیاء الحق صاحب نے تقریر کی تھی۔ تو یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو نے جو ہے وہ سیاسی جدوجہد کی طرف وہ راغب رہیں، تو اس کے باوجود وہ واپس آئے اور سب کچھ ہوا۔ تو اب پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، مرتضیٰ بھٹو صاحب بھی اس کے بعد پھر قتل ہو گئے، لیکن جو ساری بات میں نے آپ کو بتائی، اس کا مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس طریقے سے ختم نہیں ہوتی۔ تو جن عاصم منیر صاحب وہی اسی پہ کاربند ہیں، اور عمران خان اور پی ٹی آئی کو کرش کرنا چاہتے ہیں۔ تو نہ ماضی میں یہ کامیاب ہوئے ڈکٹیٹر، نہ اب کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ عوام کا اور لیڈر کا رشتہ بہت گہرا ہوتا ہے اور اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے جو کچھ جنرل صاحب ارشاد فرماتے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہیں تاریخ کو ضرور پڑھنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ ایک تو ان کا یہ جو ایجنڈا ہے، یہ کوئی قومی ایجنڈا نہیں ہے، قومی مفاد کا ایجنڈا نہیں ہے، قومی سلامتی کا ایجنڈا نہیں ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، اور وہ پاکستان، اور اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، اسے حق ہے، آئین اس کو اجازت دیتا ہے، اور اب تک جتنی بھی کوششیں کی گئیں قاضی فائز کے ذریعے، سلطان راجہ کے ذریعے، اور پولیس کے ذریعے، صحافیوں کے ذریعے، سب کچھ کیا گیا، عدلیہ کے ذریعے، تو ابھی تک تو یہ کام نہیں ہو سکا۔ تو بہتر یہ ہوگا جنرل صاحب کے لیے کہ اس ساری صورتحال سے، ہزیمت سے بچنے کے لیے پاکستان کے عوام کا فیصلہ تسلیم کریں، آئین کو تسلیم کریں، قانون کو تسلیم کریں، کیونکہ اسی میں ہی سب کی بھلائی ہے، اسی میں ہی جنرل صاحب کی بھلائی ہے، اور نیک نامی کمائیں۔ ادروائز یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وقت بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اور کب قانون قدرت اپنا تلوار چلا دے اور کب قانون قدرت حرکت میں آ جائے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ کل کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ میرا پتہ ہے، نہ آپ کا پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ کل کیا ہوگا۔ اس لیے لیکن اللہ تعالیٰ یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ کم از کم انصاف ضرور کرتے رہیں۔ تو جنرل صاحب کے لیے صرف اتنا عرض ہے کہ جناب، آپ کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، لیکن یہ مت بھولیے کہ ہم سب کو اوپر بیٹھا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال سے وہ بہت اچھی طرح واقف ہے۔ تو اس لیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں ان سارے معاملات سے بھی اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں۔ تو بہتر یہی ہوگا اس انتقام سے، ضد سے، حسد سے، بغض سے باز آیا جائے اور آگے بڑھا جائے، کیونکہ اس وقت ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ عقل کل بن کر کوئی بھی شخص، فرد واحد جو ہے وہ سب کو بلڈوز کر دے، یہ اب ممکن نہیں رہا۔ تو بہتر یہی ہے جناب کہ اپنی پالیسیوں کو ریویو کریں، نظر ثانی کریں، اور اعلان کر دیں اپنی ریٹائرمنٹ کا، اور کوشش کریں کہ ابھی سے اعلان کر دیں اور کہیں کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی، 3 سال میں نے اپنی خدمت کی ہے ملک کی، جو بھی آپ نے کر سکتے سے جو آپ نے کیا، تو اس لیے اب آپ رخصت ہونے کی تیاری کریں۔ بہتر یہی ہوگا، کیونکہ جو پاکستان کے حالات ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے عوام میں اور اداروں میں جو فاصلے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ نفرتی حد تک جا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے جتنی بھی پالیسی اختیار کی وہ ساری کی ساری فسطائیت اپروچ تھی، اور اس میں کہیں بھی ہمیں جمہوریت، آئین، قانون، برداشت نظر نہیں آیا، اور آپ کے دور اقتدار میں چار دیواری جو ہے وہ پامال ہوئی، اور چار دیواری کا تحفظ کا جو ایک تصور ہے وہ ختم ہو کر رہ گیا۔ تو اس لیے جناب، بجائے اس کے کہ آپ دھمکیاں دیں اور آپ اپنی
وفاداریاں ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ آپ ہیں جو عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کرش کر سکتے ہیں، محض اس لیے کہ نواز شریف صاحب خوش ہو جائیں گے، مریم صاحبہ خوش ہو جائیں گی. تو یہ از خود ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے، اور منفی اصولوں پہ جو عمارت تعمیر کی جائے گی وہ کئی منزلہ جہاں تک مرضی چلے جائیں وہ انتہائی کمزور ہوگی اور وہ زمین بوس ہو جائے گی. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.